बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आज 5 मई बरोज़ मंगल है और आज अडयाला के बाहर अगर हलीमा खान साहबा का बताया हुआ मंसूबा कामयाब हो गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट और ओहदेदारान अगर शरीक हो गए तो आज गेम चेंजर दिन होगा। आज वो खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सुनने को मिल जाएगी, जिसके बाद शायद उनके दिल को सुकून मिल जाए कि इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो गया। इमरान खान से उनके ज़ाती मालिजीन की मुलाकात होगी और इमरान खान की सेहत के हवाले से आज़ाद ज़राए से उन तक खबर पहुँच गई। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगोदा से एक MNA है, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया कि हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो असम्बली से निकाल दिए जाए। किस बुनियाद पर एक बात की गई है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस वक्त सबसे बड़ी खबर ईरान की जानिब से तरदीद की गई है, लेकिन अबू धाबी, फुजेरा और दुबई पर 15 मिसाइल दागे गए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं। इसमें कुछ भारतीयों के ज़ख्मी होने की भी इतलात है। एक फ़ोन कॉल जो है वो सऊदी अरब और दुबई के जनाब मोहम्मद बिन जायद साहब के दरमियान हुई है और उसमें ईरान की मजम्मत कर दी गई है। अगर ईरान इन हमलों के पीछे नहीं है तो फिर दो ही मुल्क बचते हैं जो इस वक्त ये शरारत कर सकते हैं, अमेरिका या इसराइल। इसराइल के साथ बड़ी गाड़ी छन रही है इस वक्त UAE की। आज एक फुटेज में देख रहा था जो इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अब खुल खिलाकर होगा, अब छुप कर वो तलकात का इजहार नहीं किया जाएगा, जिन तलकात की मजबूती जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बन चुकी है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान। लेकिन उम्मत मुसलमान इसको किसी और नज़र से देख रही है। वो मुल्क जिसे गज़ा के मजलूमीन के लिए पनागाह बनना था, अब वो इन हाथों को मजबूत करेगा जो उनका गला घूट रहे हैं, जो उनकी आने वाली नस्लों को शहीद कर रहे हैं जनाब। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खबर जो बहुत से आज़ाद ज़राए अब दावा कर रहे हैं कि UAE से, स्पेशली दुबई से बहुत से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है और उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो अहले तशी हजरात की है। मेरे भी दो दोस्त जो हैं, एक कराची से और एक लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, उनको जॉब से निकाल दिया गया और फिर डिपोर्ट कर दिया गया है। उनकी तफसीलात मेरे पास हैं, लेकिन उनकी इजाज़त से मैं आगे चल के किसी दिन वीडियो में शेयर करूँगा कि असल में उनके साथ बुलाकर 8 घंटे क्या पूछा गया और उसके बाद कितने उनके बैंक्स में अमाउंट पड़ी हुई थी जो फ्रीज़ कर दी गई, उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या हुआ, उनकी गाड़ियों के साथ क्या हुआ। ये उस खलीजी मुल्क या उस दोस्त मुस्लिम मुल्क की जानिब से किया जा रहा है जिसका आज रात पटाखा बज गया है और जिसके पीछे मैंने शुरू में आपको बताया है कि ईरान के अलावा कोई और मुल्क हो सकता है। इन सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले वो खबर रख देते हैं जो इस वक्त सबसे ख़तरनाक खबर इस वक्त सामने मीडिया के आई है कि वाइट हाउस के बाहर एक बंदूक बरदार शख्स ने फायरिंग की है, जिसके बाद एमरजेंसी वहाँ लगा दी गई है और इस वक्त तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर दूसरा वाक़या है। एक तो जब प्रेस को एक डिनर दिया गया था उस दौरान वाक़या पेश आया, अब ये दूसरा वाक़या है जिसके बाद इस वक्त जो है जस्ट इन Secret Service confirms a man was shot by law enforcement near the White House, causing the White House to be locked down. More details are not immediately available. ये उस वक्त हुआ है जब बहुत बड़ी मीडिया की तादाद जो है वो वाइट हाउस में दाखिल हो चुकी थी। उसके बाद उनके भागने की फुटेजेस आ रही हैं और एक बंदे को जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने मार डाला है। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रम्प जो इस वक्त पूरी तरह अपने आप को बादशाह सलामत समझ रहे हैं, उनसे इस वक्त एक बयान जो है वो मीडिया में गर्दिश कर रहा है कि उनको भी ख्वाहिश है कि वो ताहयात एक्सटेंशन ले लें, अपने ओहदे को आगे 9-10 साल तक चलाते रहे। उन्होंने बयान दिया है कि व्हेन आई गेट आउट ऑफ ऑफिस इन लेट्स से 8 or 9 years फ्रॉम नाउ, आज से 8-9 साल बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वाइट हाउस को छोड़ना पसंद करेंगे। उससे पहले उनका भी दिल नहीं है, क्योंकि कंबल जो है उनसे चिपक चुका है। वो समझते हैं कि दुनिया के सारे मसाइल वो हल करा रहे हैं, सारी जंगें वो रुकवा रहे हैं, दुनिया को न्यूक्लियर जंग से वो बचा रहे हैं, क्योंकि
ہمارے شہباز شریف صاحب نے ان میں اتنی ہوا بھر دی تھی کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جسے کہتے ہیں سیویئر آف ساؤتھ ایشیا. آپ نے تقریباً کروڑوں لوگوں کی نیوکلیئر جنگ سے جانیں بچائی ہیں, تو آپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. اسی خوشی نے بورڈ آف پیس بنا دیا جس کے جناب ہنسی خوشیاں ممبر بن گئے. اب اس ملک کے اندر حالات دیکھ لیجئے جو پوری دنیا کو سیو کرنے آئے تھے, نہ وائٹ ہاؤس سیو ہے اور نہ ہی وہ ہوٹل جہاں پر کچھ دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ تقریب تھی اور اس کے اندر فائرنگ ہو گئی تھی. ان خبروں سے نکل کر آتے ہیں گلف میں واپس, جہاں پر بحرین نے پورے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان اچانک کر دیا ہے اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے نیبرنگ کنٹری میں جناب ہونے والے میزائل حملے. اور ان میزائل حملوں میں اب بھارت کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ 3 انڈین نیشنل جو ہیں ہیز بین انجرڈ ان 2 days in فجیرہ. شارجہ کے اندر جو فجیرہ وہاں پر ایک حملہ ہوا جس کے مطابق آئل ریفائنری کے اندر آگ لگی اور اس میں 3 جو ہیں انڈین جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. پہلی خبر یو اے ای کی فارن منسٹری نے یہی دی تھی کہ 4 میزائل داغے گئے ہیں جن میں سے 3 کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے, ایک سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا, نکارہ ہو گیا. لیکن ایک ڈرون جو ہے وہ فجیرہ میں جا کے آئل ریفائنری کے اوپر گرا ہے. اب ایران سے منسوب کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن ایران نے اس کی تردید کیا کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا. لیکن ایران سے جوڑ کر ایک خبر جو ہے وہ گردش کرنا شروع ہو چکی ہے کہ جناب انہوں نے یہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں جتنے میزائل ہیں وہ بھی ڈیٹیل میرے پاس ہے جناب. یو اے ای سیز 15 میزائل جو ہیں اور 4 ڈرون جو ہیں وہ ایران سے آج انٹرسپٹ کیے گئے ہیں اور ان میزائلوں کے اندر جو ہے 12 بیلسٹک میزائل سے 3 کروز میزائلز 4 ڈرونز آر انٹرسپٹڈ سو فار. تہران وارڈ ابو دھابی not to take any unwise actions. Apparently Abu Dhabi's existence was unwise enough. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ماریو نوفل صاحب کی جانب سے کہ ایران نے یو اے ای پر حملہ کیا ہے جس میں 12 بیلسٹک میزائل اور 3 کروز میزائل 4 ڈرون جو ہیں وہ انٹرسپٹ کیے گئے ہیں. اور تہران نے پہلے ہی ابو دھابی کو یہ وارننگ جاری کی تھی کہ کوئی بھی انوائز قسم کا غیر منطقی اور عقل سے پیدل کو فیصلہ نہ کیا جائے جس کی آپ کو سزا دی جائے. کیونکہ اس میں پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک سینئر ایرانین سیکیورٹی سورس کی جانب سے کہ اگر امریکنز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی ایران کے کسی جہاز کو یا کسی ایرانی نیشنل کو نشانہ بنائیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے ماریو نوفل کے مطابق, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, ماریو نوفل کے مطابق یہ حملہ اس پیرائے میں کیا گیا ہے آبنۂ ہرمز سے امریکنز کو نکالنے کے لیے. لیکن ایران نے جو آفیشیل بیان جاری کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایران کی تردید, متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. ایران نے یو اے ای کو نشانہ بنانے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں. ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے واضح کیا ایران کا متحدہ عرب امارات کو ہدف بنانے کا کوئی ارادہ نہیں. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اماراتی حکام نے الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے جن میں سے بیشتر کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا, جبکہ ایک واقعے میں تیل کی تنصیب پر آگ لگنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں. یہ خبریں ہیں. اب لگتا کیا ہے, تھوڑا سا اگر پکچر کو واضح کریں اور تھوڑا سا واسٹ کریں. ایک تو صومالی لینڈ جو اسرائیل نے صومالیہ کے اندر ایک اینٹی بنائی ہے تاکہ باب المندب پر اپنی اجارہ داری کے لیے اور صومالیہ کو جناب کاؤنٹر کرنے کے لیے اور یمن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس صومالی لینڈ کو انہوں نے ریکگنائز کیا, اس کو تسلیم کیا. اب خبریں جو ہیں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بہت جلد متحدہ عرب امارات بھی صومالی لینڈ کو جناب ریکگنائز کرے گی, اسے تسلیم کر لے گی. تو یمن اور صومالیہ کے مسلمانوں کے لیے بھائی جان یہ خبر ہے. اب یو اے ای اسرائیل کے ساتھ دوستی میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو اسرائیل کے مسلم امہ پر جو ہونے والے مظالم ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے. 72,000 شہداء نظر نہیں آ رہے. جو بچوں کے ساتھ غزہ کے کیا گیا وہ بھی نظر نہیں آ رہا. جو لبنان کے اندر اس وقت اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا. ان ساری چیزوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے جناب یو اے ای کے بارے میں آج ایک ویڈیو جو سرکولیٹ ہوتی رہی جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا, کیونکہ کسی نیوز ایجنسی نے یہ کہیں بھی جناب
چھاپنے کی جرت نہیں کی، لیکن اسرائیلی چینل 12 کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے اپنے اسٹریٹجک اتحاد کو اب کھلے عام ظاہر کر دیا ہے۔ خاموش تعاون سے آگے بڑھتے ہوئے یہ تعلق اب ایک گہری عملی شراکت داری میں تبدیل ہو چکا ہے، جس میں زمینی سطح پر مشترکہ اقدامات اور مختلف شعبوں میں قریبی تعاون شامل ہے۔ اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا اب بھی کسی کو کوئی شک شبہ ہے، کیونکہ 40 سال کی محنت جو ہے یو اے ای نے اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں اور دنیا میں امیج بنانے میں اور دنیا میں سب سے سیفسٹ بزنس ہب بنانے میں، ٹورسٹ ہب بنانے میں اپنے ملک کو انہوں نے محنت کی، لیکن اسرائیل سے دوستی میں انہوں نے سب کچھ گنوا دیا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک کال جو اس وقت سعودی عرب اور یو اے کے درمیان رپورٹ ہو رہی ہے کہ ہوئی ہے۔ His Royal Highness Crown Prince conducts a phone call with the President of the United Arab Emirates, during which he expressed the kingdom's condemnation and strong denunciation of the unjustified Iranian attacks that targeted the sisterly United Arab Emirates, and affirmed the kingdom standing alongside the sisterly United Arab Emirates in defending its security and stability. کہ بھائی محمد بن سلمان نے زائد بن نہیان صاحب کے ساتھ، محمد بن زائد صاحب کے ساتھ فون پر گفتگو کی ہے اور ایران کے ان حملوں کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ اب کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ واقعی ایران نے یہ حملے کیے ہیں یا پھر اسرائیل یا امریکہ کی شرارت ہے کہ جلد از جلد ایران پر ایک اور دباؤ بڑھایا جائے، خطے میں کشیدگی بڑھا کر وہ اپنی شرائط پر ایران کو جھکائے اور وہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اپنا فیصلہ وہاں پر صادر فرمائے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے چیزیں کھل کر کافی واضح ہو جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو انہوں نے آج کہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت کام کرنے والے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایران مذاکرات میں کافی حد تک لچکدار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی فوجی تیاریوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہمارے اڈے ہیں اور وہ سب ساز و سامان سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اس سامان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے اور ایران پر کریں گے۔ یہ ہوگی اس وقت دنیا کی صورتحال۔ واپس آتے ہیں پاکستان میں، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پلان تو بنایا ہے کہ ایک بڑا اکٹھ کیا جائے گا، ایک بیٹھک کی جائے گی جس میں علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان اور نورین خانم صاحبہ کو جناب کانفیڈنس اعتماد میں لیا جائے گا کہ جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، عہدیداران اڈیالہ کے باہر عمران خان سے ظاہر یکجہتی کے لیے نہیں آتے، ان کی مجبوریاں کیا ہیں۔ لیکن علیمہ خان نے کبھی بڑھ چڑھ کر پالیٹکس میں کوئی اتنے فیصلے نہیں کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ ضرور سامنے رکھی کہ اگر 10,000 پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جمع ہو جائے تو حکومت پر وہ پریشر بڑھ جائے گا، جس سے عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سارے سینیریو کے درمیان جو دعویٰ کیا جاتا ہے، جو انکشاف کیا جاتا ہے، شفقت عباس ابان صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اور ایم این اے ہیں سرگودا سے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جیو نیوز کے شو حامد میر صاحب کے ساتھ وہ تھے، وہاں پر کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے شفقت عباس نے 2 ماہ میں اسمبلی سے نکالے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں انہیں اور تحریک انصاف کے 4 سے 5 اراکین کو اسمبلی سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے انہیں ٹارگٹ دیا ہے کہ 2 مہینے میں چپ کر جاؤ ورنہ اسمبلی سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ اس معاملے میں عقیل ملک نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کوئی رکن اسمبلی جو 62-63 کی زد میں نہیں آتا اسے نااہل کیا جائے۔ وفاقی وزیر نے اپوزیشن پارٹی کو دعوت دی کہ وہ بجٹ اجلاس میں آ کر اپنا کردار ادا کریں، لیکن یہ تیر کمان سے نکل چکا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ پہلے بھی دعویٰ کرتے رہے کہ ایک تو عمران خان کا حکم شاید آیا تھا، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں جو اسٹیبلشمنٹ جن کو ناپسند کرتی ہے، جو ابھی بھی عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھاتے ہیں، ان کو اسمبلیوں سے نکال دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کا نام لینے والا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے کسی اسمبلی میں نظر نہ آئے۔ یہ پلان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں ناکامی رہی۔ لیکن سب سے بڑا سوال آج یہی ہے کہ کیا یہ سارے عہدیداران جو پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں، جو پلیٹ استعمال کرتے ہیں، جو کرسی استعمال کرتے ہیں، جو ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر کا
نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے آج اڈیالہ کے باہر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوں گے۔ اگر وہ آ جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گیم چینجر دن ثابت ہوگا۔ کچھ خبریں اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ اگر یہ آج ہو جاتا ہے تو یہ برف پگھل جائے گی، جسے میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں نا، میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ۔ اور کچھ ذرائع جو ہے اس وقت یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے کچھ وائٹ ہاؤس سے کنیکٹڈ بزنس مین جو پاکستانی ہیں ان کا رابطہ بھی کروایا گیا ہے۔ یہ میرے پاس کنفرم تو نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ڈاکٹر فروخ شمیم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ فائنلی کانٹیکٹ ود عمران خان، میسو چینجز پریڈکٹڈ انسائیڈ پی ٹی آئی، پولیٹیکل کمیٹی میلٹ ڈاؤن ود کے پی گورنمنٹ، میجر شفل، کہ بہت سی تبدیلیاں اس وقت متوقع ہیں۔ اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پی ٹی آئی کے اندر جو عہدیداران ہیں ان کو بھی شفل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، آج اگر عمران خان کی بہن کا وہ جو ٹویٹ جو پچھلی 2 ویڈیوز میں شامل کر چکا ہوں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ جتنا حکومت چاروں طرف سے گھر چکی ہے نا، جس کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر یہ پریشر بن جاتا ہے تو پنڈی جو اسٹیبلشمنٹ کا دارالحکومت ہے اور عمران خان جس شہر میں قید ہیں، دونوں ایک ہی شہر ہیں، تو وہاں پر یہ پریشر اگر بنتا ہے تو بہت سے فیصلے تبدیل ہونے کا وقت ہو چکا۔ اور اگر یہ خبر درست ہے کہ وائٹ ہاؤس سے کنیکٹڈ بزنس مین جو پاکستانی ہیں ان کا عمران خان سے رابطہ ہوا ہے، تو پھر تو کیا ہی کہنا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر بہت سی چیزیں آپ کو بدلتی نظر آئیں گی، کیونکہ طاقتوروں کا رخ جو ہے وہ ہمیشہ سے ان سے زیادہ طاقتور ہی رہے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں اور جہاں سے فیصلہ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔